बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में जो अभी इस टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 25 है और हम इस चैप्टर के अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर के जो इख्तितामिया जो है टॉपिक्स को उनको हम डिस्कस करेंगे और जितने भी अहादीस सही बुखारी की इससे रिलेटेड है उसको हम देखेंगे और इंशाल्लाह इसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। तो अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें, एपिसोड नंबर 24 की, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड था। तो इसमें जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो टोटल 5 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, जो कि टॉपिक नंबर 156 से लेकर 160 तक के टॉपिक्स उसमें शामिल थे। जबकि अगर हम अहादीस की बात करें तो उस एपिसोड में अहादीस टोटल 12 शामिल थी, जो कि सही बुखारी की हदीस थी। वो हदीस नंबर 845 से लेकर 856 तक की अहादीस हमने पढ़ी थी और उसकी मुख्तसर की। तो इससे पहले कि हम आज का एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करें, हम देख लेते हैं जो लास्ट एपिसोड यानी कि ये पिछले एपिसोड के कौन कौन से टॉपिक्स शामिल थे। तो पहले हम उनका मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 156, इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुंह करे। 157, सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहर कर नफिल वगैरह पढ़ सकता है। 158, अगर इमाम लोगों को नमाज पढ़ाकर किसी काम का ख्याल करे और ठहरे नहीं बल्कि लोगों की गर्दनें फांदता चला जाए तो क्या है। 159, नमाज पढ़कर दाएं या बाएं दोनों तरफ भी बैठना या लौटना दुरुस्त है। 160, लहसुन, प्याज और गंदने के मुतालिक जो रवायात आई हैं उनका बयान। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने किया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। या एक बहुत ही आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के इस एपिसोड 25 की तरफ, जो कि आज के अगर एपिसोड की बात करें टॉपिक्स की, तो आज जो है हम टोटल 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और जो कि टॉपिक नंबर 161 और 162 है। जबकि अहादीस की अगर हम बात करें इसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो टोटल 9 अहादीस को आज हम डिस्कस करेंगे। 857 से लेकर 869 तक के अहादीस इसमें शामिल हैं। तो इससे पहले कि हम अपने पहले टॉपिक से इस आज के इस एपिसोड का आगाज़ करें, तो हम देख लेते हैं कि कौन से जो है वो आज के टॉपिक्स हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। पहले हम उनका मुख्तसर तज्ज़िया कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 161, बच्चों के लिए वज़ू और उन पर गुस्ल, और वज़ू और जमात, ईदैन, जनाज़ों में उनकी हाज़िरी और उनको सफ़ों में शिरकत कब ज़रूरी होगी और क्यों कर होगी। 162, औरतों का रात में और सुबह के वक्त अंधेरे में मस्जिदों में जाना। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के इस एपिसोड के टॉपिक्स जो आज जिसका तज़किरा हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों से ये इल्तमास है
کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو یہ سارے ٹاپکس جو ہے وہ کلیئر ہو سکیں، جس میں آپ جان سکیں گے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احکامات بیان کیے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کے ساتھ، یعنی ٹاپک نمبر 161 کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 161، جس کا عنوان ہے کہ بچوں کے لیے وضو اور ان پر غسل اور وضو اور جماعت، عیدین، جنازوں میں ان کی حاضری اور ان کو صفوں میں شرکت کب ضروری ہوگی اور کیوں کر ہوگی۔ اس میں کل 7 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 857، 858، 859، 860، 861، 862 اور 863۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 857 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان شیبانی سے سنا، انہوں نے شیبی سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شیبی سے پوچھا کہ ابو عمرو، آپ سے یہ کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ تفسیر: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ بچے اگر نابالغ ہوں مگر 8 تا 10 سال کی عمر میں جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کو وضو کرنا ہوگا اور وہ جماعت و عیدین و جنائز میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جو ابھی نابالغ تھے، مگر یہاں ان کا صف میں شامل ہونا ثابت ہے۔ پس اگر بچے بالغ ہونے پر مکلف ہوں گے مگر عادت ڈالنے کے لیے نابالغی کے زمانے ہی سے ان کو ان باتوں پر عمل کرانا چاہیے۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف یوں نہیں کہا کہ لڑکوں پر وضو واجب ہے یا نہیں، کیونکہ صورت ثانی میں لڑکوں کی نماز بے وضو درست ہوتی اور صورت اولیٰ میں لڑکوں کو وضو اور نماز کے ترک عذاب لازم آتا۔ صرف اس قدر بیان کر دیا جتنا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز وغیرہ میں شریک ہوتے اور یہ ان کے کمال احتیاط ہے۔ اہل حدیث کی شان یہی ہونی چاہیے کہ آیت کریمہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو کے تحت صرف اسی پر اکتفا کریں جو قرآن و حدیث میں وارد ہو، آگے بے جارائے قیاس و تعویل فاسدہ سے کام نہ لیں، خصوصاً نص کے مقابلے پر قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 858 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے صفوان بن سلیم نے عطا سے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ تفصیل معلوم ہوا کہ غسل واجب اس وقت ہوتا ہے جب بچے بالغ ہو جائیں، وہ بھی بصورت احتلام غسل واجب ہوگا۔ اور غسل جمعہ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس شروع اسلام میں کپڑے بہت کم تھے، اس لیے کام کرنے میں پسینہ سے کپڑوں میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی، اور اسی لیے اسی وقت جمعے کے دن غسل کرنا واجب تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراخی دی تو یہ وجوب باقی نہیں رہا۔ اب بھی ایسے لوگوں پر غسل ضروری ہے جن کے پسینے کی بدبو سے لوگ تکلیف محسوس کریں۔ غسل صرف بالغ پر واجب ہوتا ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث یہاں لائے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعے کا غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 859 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے عمر بن دینار سے بیان کیا، کہا کہ مجھے کریب نے خبر دی ابن عباس سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ رہے، پھر سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، مگر نیا وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا کہ ہم نے عمر بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمر بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی، انی ارا فی المنام انا اذبحک۔ ترجمہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تفصیل ترجمہ اس سے یہ نکلا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نماز میں شریک ہوئے، حالانکہ اس وقت وہ بالغ لڑکے تھے۔ آیت مذکورہ سورہ صافات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہاں خواب بمعنی وہی ہے۔ صاحب خیر جاری لکھتے ہیں کہ اور جب انبیاء کا خواب بھی وہی ہے تو ان کا سونا نہ ایسی غفلت کا سونا جس سے وضو کرنا فرض لازم آئے، بلکہ وہ سونا محض ہوشیار ہونا اور وہی کا انتظار کرنے کا سونا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 860 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی ماں اسحاق کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا
جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پانی سے صاف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میں ساتھ یتیم لڑکا ضمیرہ بن سعد کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی دادی ملیکہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تفصیل: یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یتیم کے لفظ سے بچپن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بالغ کو یتیم نہیں کہتے۔ گویا ایک بچہ جماعت میں شریک ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ دن کو نفل نماز ایسے مواقع پر جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مکان پر نفل وغیرہ نمازوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لینا بھی درست ہے۔ صحیح یہی ہے کہ حضرت ام ملیکہ اسحاق کی دادی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دادی قرار دیا ہے۔ ابن حجر کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 861 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار وغیرہ آڑ نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہ کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ تفصیل: اس حدیث سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا مطلب ثابت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اس وقت نابالغ تھے، اس کا صف میں شریک ہونا اور وضو کرنا، نماز پڑھنا ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بلوغت سے پہلے لڑکوں کو ضرور نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، اسی لیے 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم کرنا ضروری ہے، اور 10 سال کی عمر ہونے پر ان کو دھمکا کر بھی نماز کا عادی بنانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 862 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی، اور عیاش نے ہم سے عبدالاعلیٰ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں مدینے والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تفصیل: اس لیے کہ اسلام صرف مدینہ کی محدود تھا، خاص طور پر نماز جماعت کا سلسلہ مدینہ ہی میں تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بچے بھی آتے رہتے ہوں گے، جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس
جماعت میں عورتوں کا مع بچوں کے شریک ہونا بھی ثابت ہوا، یعنی ظاہر کلام عمر سے یہی ہے کہ انہوں نے ان عورتوں کا مشاہدہ کیا جو مسجد میں اپنے بچوں سمیت نماز عشاء کے لیے آئی تھیں اور وہ سو گئیں، جبکہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 863 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا اور ان کا ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ تفصیل: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کم سن تھے، باوجود اس کے عید میں شریک ہوئے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے اور اس سے عورتوں کا عیدگاہ میں جانا بھی ثابت ہوا، چونکہ احناف کے ہاں عیدگاہ میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، اس لیے ایک دیوبندی ترجمہ بخاری میں یہاں ترجمہ ہی بدل دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص یہ پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ عیدگاہ گئے تھے؟ حالانکہ پوچھا یہ جا رہا تھا کہ کیا تم نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کا نکلنا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور دیکھا ہے۔ یہ بدلا ہوا ترجمہ دیوبندی تفہیم البخاری پارہ 4 صفحہ نمبر 32 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ غالباً ایسے ہی حضرات کے لیے کہا گیا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 162، جس کا عنوان ہے کہ عورتوں کا رات میں اور صبح کے وقت اندھیرے میں مسجدوں میں جانا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 864 اور 865۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 864 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا۔ ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ تفصیل: معلوم ہوا کہ عورتیں بھی نماز کے لیے حاضر تھیں، تب بھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بآواز بلند فرمایا
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ ترجمہ باب اسی سے نکلتا ہے کہ عورتیں اور بچے سو گئے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عورتیں بھی رات کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتیں۔ اس کے بعد جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ رات کو عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث پہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ یہ حدیثیں اس کو خاص کرتی ہیں، یعنی رات کو روکنا منع ہے۔ اب عورتوں کا جماعت میں آنا مستحب ہے یا مباح، اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا جوان عورتوں کو مباح ہے اور بوڑھی کو مستحب۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ عورتیں ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بوڑھیا ہر ایک نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے اور جوان کا آنا مکروہ ہے۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا وحید الزمان مرحوم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول خلاف حدیث ہونے کی وجہ سے حجت نہیں، جیسا کہ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے کہ میرا قول خلاف حدیث چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 865 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حنظلہ بن ابی سفیان سے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی عامش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 25 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج جو میں نے اس ایپیسوڈ میں جتنے بھی ٹاپکس کا تذکرہ کیا اور یہاں پر میں نے جتنے بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی اور جو مختصر تشریح کی، وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر آپ وہاں بھی ہم سے پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 26، جو کہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس چیپٹر کے جو اختتامیہ احادیث ہیں اور ٹاپکس ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو مزید جو اختتامیہ ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ کو کلیئر ہو سکے، اور اس طرح جو ہے ہمارا یہ چیپٹر کتاب الاذان بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید احادیث اور اچھی اس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، یا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو میں، اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ اوقات پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔